नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोलकाता के आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में जिस तरह का वाक़या पेश आया, एक ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेज़ी की गई है और फिर उनका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि सारा हिंदुस्तान खड़ा हो गया है और दरिंदों को गिरफ्तार करने के लिए, जिन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया है, घिनौनी हरकत की है, गंदी हरकत की है। तो बहरहाल अब डॉक्टर्स, दुनिया भर के डॉक्टर्स, ख़ासतौर पर हिंदुस्तानी डॉक्टर्स, उनकी फेडरेशंस, उनकी जो यूनियंस होती हैं, वो तमाम की तमाम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले में मुदाखलत करें। हालांकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जब जिक्र आता है या हवाला आता है तो आप अच्छी तरह ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने मणिपुर के मामले में मुदाखलत नहीं की थी, जैसा कि कांग्रेस इल्ज़ाम आयद करती है, अपोजिशन इल्ज़ाम आयद करती है। बहरहाल नाज़रीन, हम वज़ीर आज़म के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं इस वाक़े से जो कोलकाता में पेश आया है। और इस वाक़े ने मैं समझता हूँ कि माँ बाप को, लड़कियों के माँ बाप को परेशान कर रखा है। और आप ये भी बताना ज़रूरी है कि रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्डा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिल्ली ने ज़बरदस्त, उसके नुमाइंदों ने वज़ीर सेहत, वज़ीर तिब्बी तालीम से मुलाकात करते हुए ये कहा है कि डॉक्टर्स की, जो ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को, उनकी सिक्योरिटी को, उनकी सलामती को यकीनी बनाएं और उसके लिए क़ानून साज़ी भी की जाए। हालांकि आप देखेंगे कि कम से कम 26 रियासतें ऐसी हैं जो पहले ही इस मामले में कानून साजी कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ला कानून साजी के बावजूद भी आपको इस तरह के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो ख़वातीन हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जा रहा है। तो बहरहाल हम चलते हैं सिद्दीक़ साहब से और पूछते हैं कि आखिर क्या क़वानीन इतने सख्त होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि आए दिन कम से कम 120 ख़वातीन की इस्मतें तार तार की जाती हैं। जी साहब, ये मसले पे जाने से पहले सबसे पहले जो है ना, समाजी उनसर को देखना चाहिए। आप कितने कानून बनाएं, कुछ भी करें, इसका कुछ होने वाला नहीं है। जी जी, ये देखेंगे सोसाइटी किधर जा रही है। हाँ, समाजियात पे अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि अखलाकियात जिसमें शामिल होती है वो ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल अखलाकियात का दर्स ख़त्म हो चुका है। तो इस ऐसे कई बुराइयाँ, हाँ बिल्कुल, इतने बुराइयाँ फैल चुके हैं समाज में कि वहाँ पे जो है ना अच्छाई बुराई की तमीज़ बाकी नहीं रही। जी जी, यानी ये दर्स पहले उसके आप उसकी जड़ में जाना चाहिए कि क्यों हो रहे हैं वाक़या। जी जी, आप खाली कानून बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। जी जी, कानून तो बने हुए हैं पहले से, आप इतना अमेंडमेंट करेंगे, कानून कुछ नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से सख्त बने हुए हैं। लेकिन और भी कुछ वजूहत हैं जिसकी आपको तह में जाना ज़रूरी है, जाके आपको उस पर देखना कि क्या वजह से ये वाक़यात बढ़ चुके हैं, क्यों दिन ब दिन फ्रीक्वेंटली ये वाक़यात होते जा रहे हैं। तो उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो जैसा कि मैं बताया कि समाजी उनसर जो है, समाजियात का जो उनसर है, अखलाकियात है, और जो माहौल हो चुका है, क्या वजह से ये माहौल इतना बदल चुका है कि इन्हें कम उम्र लड़के भी जो है ना ऐसी लतों में मुब्तला होकर ऐसी हरकतें, घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। उस पर आपको डीप में जाके जो सोशलॉजिस्ट है उनको इन्वॉल्व करके, उन पर गौर व खौस करके जो है ना, जब आपकी तह में जाके इसका सोल्यूशन ढूंढ निकालना चाहिए आपको। तो बहरहाल आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि जहाँ तक मीडिया का सवाल है, ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि जिस अंदाज में इंटरनेट, जिस अंदाज में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, उससे भी, और आपने देखा कि किस तरह सोशल मीडिया के साइट्स हैं, इस कदर ख़तरनाक साइट्स हैं बाज़, वहाँ तक अगर बच्चे उनकी रसाई हो जाती है तो फिर वो तबाही व बर्बादी की राह पर गामज़न हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जिस शख्स के बारे में कहा गया है कि कोलकाता की जो ट्रेनी डॉक्टर है उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ, उसके इल्ज़ाम में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, अब तक बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया गया, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि वही जिम्मेदार है। तो उसके जो फ़ोन चेक किया गया तो उसमें पॉर्न फिल्म्स निकले, जो फहूश फिल्में हैं, वो फिल्में वो देखा करता था। जी बिल्कुल, ये भी सही है। आपने कहा है कि ये रसाई जो हो चुकी है, जी जी, पोर्नोग्राफी की, यानी बच्चा भी जो है ना ओपन करके देख सकता है इसको, ये एक चीज़ है। और एक चीज़, सहाफ़त का यहाँ पे जिम्मेदार रोल होना चाहिए। कोई चीज़ को आप जो है ना, ऐसे चीज़ों को सनसनीखेज़ मत बनाइए।
آپ اپنی خاطر اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے آپ جو ہے نا یہ ایسی نیوز کو پہلے ہائی لائٹ کر کے آپ سنسنی خیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت غلط رویہ ہے جناب۔ اچھا دیکھیے، ابھی آپ نے صحافت کا یا میڈیا کا جو ذکر کیا ہے، ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک میڈیا کا سوال ہے، ہندوستانی میڈیا 2014 کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تقریباً میڈیا گودی میڈیا میں تبدیل ہو گیا ہے، اور گودی میڈیا آپ دیکھیں گے کہ حکم میرے آقا کا ہمیشہ متلاشی رہتا ہے، یعنی انتظار میں رہتا ہے کہ اس کے آقا حکم کرے اور وہ اپنے آقا کے احکامات کی اور حکم کی تعمیل کرے۔ اور گودی میڈیا کا کام یہی ہے کہ اگر نریندر مودی حکومت یا بی جے پی حکومت، چاہے وہ مرکزی ہو یا ریاستی حکومتیں ہوں بی جے پی کی زیر اقتدار، وہ کوئی غلطی بھی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں یا وہ بدعنوانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیے گودی میڈیا اس پر یعنی تعصب و جانبداری کا تعفن زدہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسے نہیں بتاتا، اور اسے ایسے بتاتا ہے جیسے یہ مودی حکومت کی بڑی کامیابی ہے، بی جے پی حکومتوں کی بڑی کامیابی ہے، بی جے پی لیڈروں کی بڑی کامیابی ہے، اس انداز میں بتاتا ہے۔ جبکہ آپ اندازہ کیجئے کہ میڈیا کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ حکومت کرنے والوں کو، ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو جواب دہ بنائیں۔ ریاض صاحب آپ یقین نہیں کریں گے، جتنے امپورٹنٹ چینل، میں نام تو نہیں لوں گا، جی کئی جو لیڈنگ چینلز ہے، اگر آپ آن لائن جا کے پہلے چیک کریں تو آپ کو کوئی پولیٹیکل نیوز نہیں ملیں گی، بلکہ اسی قسم کے واقعات، یہ ریپ کے واقعات، کرائمز کی نیوز بڑے بڑے ہیڈ لائنز پہ ملیں گے آپ کو۔ دوسرے نیوز بالکل جو ہے نا لوگ سائڈ لائن کر کے ڈالتے ہیں۔ جی آپ تقریباً چیک کر لیں، بالکل اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ نہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا، آپ کی جو بات ہے بالکل 100% سچ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ گودی میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں سیبی کی سربراہ جو ہیں مادھوی، ان کا جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ میں نے سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس بارے میں ہڈنبرگ نے تمام راز فاش کر دیے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیبی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو کمپنی لسٹڈ کمپنیز ہیں، ان کے شیئرز کا اتار چڑھاؤ ہر چیز اس سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے باوجود ایک خاتون جو سیبی کی سربراہ ہے، وہ اور اس کا شوہر سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور ہڈنبرگ ان کو بے نقاب کرتا ہے، تو گودی میڈیا اس پر خاموش رہتا ہے۔ اور جب کرناٹک کا گورنر، اور آپ اندازہ کیجئے کہ سدھا رامیا کے خلاف یعنی ان کے مقدمہ چلانے کی بات کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کسی بھی ٹی وی چینل گودی میڈیا کے دیکھیے وہ فلیش نیوز بن جاتی ہے۔ بالکل آپ دیکھیں گے، بالکل آپ نے سچ کہا ہے۔ جبکہ ہنڈنبرگ کا جو لاسٹ ایئر جو معاملہ آیا تھا، تو کئی لوگوں نے تنقید کی تھی کہ سیبی سو رہی تھی، کیا کر رہی تھی، تو اب اس کا راز انہیں معلوم ہوا کہ جو ہے نا وہ خود اس کی جو صدر ہے، جو بھی چیئرمین ہے، وہ خاتون اس میں ملوث ہے۔ اس میں کتنی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے آپ، مین جو سیبی جو ادارہ ہے، جن کا کام ہے نظر رکھنا ہے چیزوں پہ، اس قسم کے فراڈز پہ، اس قسم کے جو ہوتے ہیں چیزیں، لیکن وہ لوگ خود ایسی حرکت میں انوالو ہے، تو بڑی مشکل سے وہ ہنڈنبرگ کی رپورٹ آنے پہ پتہ چلا کہ واقعی یہ خاتون بھی انویسٹ کری ہوئی ہے اس کے اندر۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں جو توہم پرستی ہے، اس کی لت میں ہر کوئی مبتلا نظر آتا ہے، یعنی منسٹر سے لے کے چوکیدار تک، وزیر سے لے کے چوکیدار تک سب اس میں ملوث دکھائی دیتے ہیں، یعنی وہ اس قدر وہ پریشان رہتے ہیں، یعنی توہم پرستی کا شکار رہتے ہیں کہ اس معاملے میں، یعنی پیسوں کے معاملے میں، سیبی کے معاملے میں نام نہاد خود ساختہ یعنی سوکال جو سوامی ہیں یا بابا ہیں، وہ بھی ملوث ہیں۔ بالکل، کئی جو ہے نا ایسی رپورٹس آئے ہیں، اس میں لوگ انوالو ہیں، انڈائریکٹلی یہ لوگ جو ہے نا فنڈنگ کرتے ہیں مذہب۔ اجی بابا آپریٹ کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے جو ہے نا، یہ بالکل سچ بات ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے سپرسٹیشنز کا جو معاملہ ہے یہاں پہ بڑی پرانی جڑیں ہیں، اور اس سے کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ بھی اس لت میں مبتلا ہیں، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو پروان چڑھنے میں مدد مل رہی ہے۔ لیکن دنیا بھر میں مذاق ہو رہا ہے، بالکل مذاق کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی شرم و حیا ان کو نہیں ہے۔ بالکل وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہم جو ہے نا اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدے کی طرح ہو جائے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں اگر آپ کا مذہب کا حصہ ہے تو یقین مانیے کوئی کسی کو بھی، چاہے ہندوستانی ہو اور کسی کو بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، دوسرے کے مذہب پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ لوگ اس میں انتہا سے زیادہ اس میں اتنا گھس گئے اندر کہ اس میں جو ہے نا یہ برائیاں پیدا ہوتی چلی گئی۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں، ہم بات کر رہے تھے کولکتہ کے میڈیکل کالج کے ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ریپ کا اور قتل کا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں خواتین محفوظ نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ اندازہ کیجئے کہ کئی ایسے اسکینڈلز منظر عام پر آئے جس میں بی جے پی کے کئی قائدین کے نام لیے گئے، یہاں تک کہ بی جے پی سے تعلق رکھنے والے سابق مرکزی وزیر کا بھی نام منظر عام پر آیا تھا، لیکن آج تک انہیں نہ گرفتار کیا گیا، اور وہ بیچارے کو جب گرفتار کیا، چنمیانند سوامی کی بات کر رہا ہوں میں، اور ان کا
ایک لا کالج ہے, اتر پردیش سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے اپنے ایک لا کالج کی اسٹوڈنٹس کو تیل دیتے ہوئے اس سے مالش کروائی تھی. ارے آپ دیکھیں گے کہ چتا پر اپنے پیر رکھا ہوا ہے اور وہ مالش کروا رہا ہے. جی ہاں بالکل, لیکن پولیس نے کلین چٹ دی ہے اس کو. بالکل بالکل جو ہے نا, اور اتفاق سے یہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے. ایسے جی ہاں. کئی واقعات ہیں ریاض صاحب, اور اس کے بعد دیہاتوں میں خاموش ہوتے ہے. ہیں, بالکل جو ہے نا اس پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے. کئی ایسے واقعات ہیں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اتفاق سے یہ چونکہ ممتا بنرجی کا مقام ہے, اس کو ہائی لائٹ کر کے اتنا بڑے زور و شور سے اس کو جو ہے نا میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے. تو پھر اگر یہ ممتا بنرجی کا مقام ہے, کلکتہ میں یہ واقعہ ہوا ہے, تو ٹھیک ہے, چلیے وہاں کی حکومت بھی ذمہ دار ہے اور وہاں کی پولیس ذمہ دار ہے. اس کا فرض بنتا ہے کہ قاتلوں کو نہ صرف گرفتار کر کے کرے بلکہ عبرتناک سزاؤں کو یقینی بنائے. اب یہ ٹھیک ہے, چلیے کلکتہ یہ مغربی بنگال کی بات ہے جہاں پر ترنمول کانگریس کی حکومت ہے, ممتا بنرجی کی حکومت ہے, لیکن اتراکھنڈ میں کس کی حکومت ہے؟ اتراکھنڈ میں بی جے پی کی حکومت ہے, اور وہاں ایک غریب نرس اپنے کلینک سے واپس گھر کو جاتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اتر پردیش کی سرحد سے 1.5 کلومیٹر پر اس کا گھر ہے. یعنی وہ اتراکھنڈ میں کام کرتی ہے اور گھر جاتی ہے اتر پردیش میں, تو صرف 1.5 کلومیٹر, اور راستے میں اس کی لاش ملتی ہے. جی کدھر ہے یہ نیوز؟ کہاں ہے بتائیے؟ بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے, اندھیرا چھا ہوا ہے, کوئی ذکر نہیں ہے. ایک آدھ چینل جو غیر جانبدار ہے شاید وہ ہائی لائٹ کیا ہوں گا, اگر آپ دیکھیں کوئی ذکر نہیں ہے اس کا. یعنی ایسے چینلز جن کے مالکین کو, جن کے ذمہ داروں کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہے, وہ اس طرح کی خبروں کو عام کریں گے. بالکل بے شک آپ نے صحیح کہا ہے, تشویش کا اظہار کریں گے. بالکل جو ہے نا, اور بالکل یہ گودی میڈیا کی یہی تو خصوصیت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اتنی چیزیں, اتنے واقعات بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کوئی اس کو ہائی لائٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے ملک کا سوال ہے, فی الوقت ڈینگو ہے, ملیریا ایسا ہے کہ بڑے پیمانے پر پھیلتا جا رہا ہے. خاص طور پر آپ خود ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی دیکھیں گے تو حالیہ عرصے کے دوران یعنی چکن گونیا سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں, ڈینگو سے متاثر ہوئے ہیں. یہاں تک یہ کہا جا رہا تھا کہ لوز موشنز جو ہے اس سے بھی متاثر ہوئے ہیں. لیکن ایسے میں اگر ڈاکٹر 24 گھنٹے ہڑتال کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مریضوں کی جو حالت ہے وہ بہت بری ہو جائے گی. جی ہاں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ریاض صاحب, ان کا پہلا کام ہوتا ہے ڈیوٹی انجام دیں, پہلے مدد کریں, مریضوں کی مدد کریں. کئی ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں, آپ اس پہ توجہ دیں. وہ جو ایجنسی سے وہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں, جو کرائم ہوا ہے, CBI وغیرہ, جو بھی وہ لوگ اپنا کام برابر کر رہے ہیں. آپ کا کام ہے, پہلی آپ کی پرائم ڈیوٹی یہ ہے کہ پہلے آپ جو ہے نا جو کیسز ہیں ان کو آپ دیکھیں, ڈیل کریں. اگر ہڑتال آپ کرتے رہیں گے تو پھر کیسا پورا نظم ٹھپ ہو کے رہ جائے گا. اور آپ دیکھیے کہ ڈاکٹروں کا جو پیشہ ہوتا ہے, یعنی پیشے طب جو ہے, وہ بہت ایک مقدس پیشہ ہے, نوبل پروفیشن ہے. لیکن ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ گجرات میں جو فسادات ہوئے تھے, مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تھی, قتل عام کیا گیا تھا, اور یہاں تک کہ جو خواتین کو جس انداز میں ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا, اس میں ایک بلقیس بانو بھی تھی. اور بلقیس بانو کے کیس میں ڈاکٹرز کا جو کردار تھا وہ انتہائی بھیانک تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ تھا. اس لیے مجرمانہ تھا کہ ان لوگوں نے, کئی ڈاکٹرز پر یہ الزام عائد کیا گیا, کم از کم 6-7 ڈاکٹرز پر, کہ انہوں نے مجرمین کو بچانے کی کوشش کی تھی. بالکل بے شک صحیح. ارے انہیں شرم آنی چاہیے. جی, بیسٹ بیکری کا بھی واقعہ ویسی, گجرات کی بیسٹ بیکری میں بھی ایسی ہوتا تو زندہ جلا دیا گیا. وہاں پہ جانا کدھر گیا واقعہ, ختم ہو گیا, سب بالکل فراموش کر دیا گیا. ڈاکٹرز جب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, رپورٹ دیتے ہیں, ان کا پینل ہوتا ہے, تو وہاں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ انسانیت کے لیے کام کرے, کسی درندے کے اشارے پر کام نہ کرے. ریاض صاحب, آپ کو معلوم ہے پونا میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک لڑکے کو بچانے کے لیے, ڈاکٹرز نے جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا تھا اس کا. یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں کہ خون کا جو نمونہ ہے, بلڈ سیمپل, وہ دوسرے کا لیا گیا تھا. بالکل دوسرے کا رکھ کے. باضابطہ ایک یہ پروفیشن ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ پروفیشن ہے, پیسے لے کے لوگ چینج کر دیتے ہیں. ارے بھائی, کئی ایسے مراکز کا پتہ چلایا گیا ہے, اسکینڈلز کا پتہ چلا گیا ہے, اسکیمز کو منظر عام پر لایا گیا ہے, جہاں ڈاکٹرز خود گردوں کی پیوندکاری کے جو کاروبار ہے اس میں ملوث ہے. بالکل کئی جگہ سے نیوز میں آتا ہے, یہ تو کامن بات ہے جو ہے نا, یہ پروفیشن بن چکا ہے. ڈاکٹرز خود انوالو ہیں اس کے اندر, فورینسک لیب والے انوالو ہیں, فورینسک کے ڈاکٹرز بھی انوالو ہیں یہ چیزوں میں. تو آپ بتائیے کیسا کنٹرول کریں گے پھر آپ کرائم کو؟ ایسا اگر رہا تو جانا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو کہ ایک نوبل پروفیشن سے وابستہ ہوتے ہیں, انہیں انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہڑتال نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرنی چاہیے, مریضوں کی خدمت کرنی چاہیے, اور جو مر رہے ہیں انہیں بچانا چاہیے, اور جو بچ رہے ہیں انہیں آگے بڑھانا چاہیے. یہ ہوتا چاہیے ڈاکٹرز کا فرض. ویسے بھی ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جو انڈین میڈیکل کونسل ہے اس کے ایک صدر ہیں نیشنل پریزیڈنٹ ڈاکٹر اشوکن. انہوں نے کہا کہ اس واقعے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مداخلت کرنی چاہیے, لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی
मोदी उसी वक्त मुदाखलत करते हैं जैसा कि कांग्रेसी कायदीन कहते हैं कि बात उनके मतलब की होती है। मणिपुर में आपने देखा कि किस तरह इंसानियत को शर्मसार किया गया, ख़वातीन को बरहना करके उनकी परेड करवाई गई, उनके साथ इज्तिमाई तौर पर मुँह काला किया गया। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि चंद सेकंड्स के लिए मणिपुर का जिक्र किया, वो भी 79 डेज़ के बाद। और उसके बाद आप देखेंगे कि आज तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस बात की ज़हमत नहीं हुई कि वो मणिपुर जाते और लोगों को तसल्ली देते, उनके आंसू पोंछते और उनको बताते कि एक ये जो औरतों के साथ हुआ है, जो ख़वातीन के साथ हुआ है, ये हमारी बेटियां हैं, तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा काम होता। लेकिन क्या सिद्दीक साहब आप ये बताइए कि डॉक्टर अशोकन ने जिस अंदाज में वज़ीर आज़म को मुदाखलत के लिए कहा है, क्या वो मुदाखलत करेंगे? नामुमकिन है रियाज साहब, बिल्कुल नामुमकिन है। वो इतना आसानी से नहीं आते, जहाँ पे मतलब होता जाते। वायनाड का ले लीजिए ना। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, आप वायनाड पे तो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, जी। वो तो रीजंस है उसके, कुछ वजूहत हैं जहाँ पे गए। लेकिन यहाँ पे तो कई महीनों से जल रहा है, वहाँ पे जाने की आपको सहमत नहीं है। जी जी। तो सेलेक्टेड प्लेसेस पे वो जाते हैं, हर जगह वो नहीं जाते हैं। बिल्कुल आपने सही किया। बहरहाल नाज़रीन, आपको हम लिए चलते हैं तेलंगाना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक मुल्क की नौजवान रियासत है, कम उम्र रियासत है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2014 से लेकर अब 2023 तक बीआरएस ने हुकूमत की, यानी 2 मियादों तक बीआरएस की हुकूमत रही, और तीसरी मियाद के लिए भी बीआरएस को एतमाद था, भरोसा था कि वो हुकूमत बनाएगी, और उसके हलीफ को भी ये एतमाद था कि वो हुकूमत बनाएगी। लेकिन आपने देखा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस ने इंतखाबात लड़े, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अक़लियतों की तायीद की वजह से, गैर मामूली हिमायत की वजह से आपने देखा कि किस तरह कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई। अब कांग्रेस जो आपने देखा कि किस तरह तौहम परस्ती की बात भी हमने आपको बताई कि कैसे तौहम परस्ती का शिकार होते हैं हमारे सियासतदान। तो बीआरएस सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर के बारे में कहा जाता था कि उन्हें नौजवानों ने कहा था कि वो सेक्रेटरीट ना आए, नई सेक्रेटरीट जो है, क्योंकि पानी के तरफ अगर वो रुख करेंगे तो उन्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है या मुश्किलात हो सकती हैं। तो बहरहाल वो बेचारे सेक्रेटरी में तो दाखिल नहीं हुए, और बाद में आपने देखा कि रेवंत रेड्डी सेक्रेटरीट में बहैसियत चीफ मिनिस्टर दाखिल हो गए। अब वहाँ उन्होंने, रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी का मुजस्सिमा नस्ब करवाया है, और 20 अगस्त को उस मुजस्सिमे की तकरीब रोनुमाई होने वाली है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मदऊ किया गया है। अब देखना यह है कि रेवंत रेड्डी ने खास तौर पर सदर कांग्रेस से मुलाकात करते हुए उन्हें मदऊ किया है। अब देखना यह है कि ये जो तकरीब है वो किस तरह शानदार साबित होती है। जी, बहुत अच्छी बात है जहर साहब, ये कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया है कि हमारी बीआरएस गवर्नमेंट का, हमारे जो साबिक़ा सीएम है, उनको आवाम की भलाई की कुछ फिक्र नहीं थी। उनको सिर्फ फिक्र ये रहती थी कि ये मतलब इतने सुपरस्टिशियस हो गए थे कि भाई ये करना सही है नहीं है, ये करे तो क्या होता है, ये क्या होता है, जायचा सही है। इसी में जो है ना मुब्तला होकर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, आवाम के करीब ना आ सके, ना आवाम उनके करीब जा सकी जाना। तो ये चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं समझता हूँ कि जो मंजूर खुदा होगा वही होना चाहिए, और उस पर हमारा ईमान भी होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, राजीव गांधी का मुजस्सिमा वो भी आप देखेंगे कि सेक्रेटरीट के सामने, बिल्कुल सामने लगाया जाना, नस्ब किया जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस ने वक्त का सही फ़ायदा उठाया और वक्त पर सही काम किया है। और वैसे भी राजीव गांधी के बारे में आपको बता सकते हैं कि हिंदुस्तान के कम उम्र वज़ीर आज़म होने का उन्हें एजाज़ हासिल है। उसी तरह जिस तरह कांग्रेस की अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कुल हिंद कांग्रेस का जो यानी सदर हैं, सबसे कम उम्र सदर, वो उसका एजाज़ जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जिन्हें सिर्फ 35 साल की उम्र में सदर बनाया गया था। हालांकि उस वक्त गांधी थे, सरदार पटेल थे, नए पंडित नेहरू थे, और बहुत बड़े लीडर्स थे। लेकिन उनकी जो बसीरत थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, वो देखते हुए उन्हें 35 साल की उम्र में कांग्रेस का सदर बनाया गया। तो बहरहाल राजीव गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक सॉफ्टवेयर की सुपर पावर बनाने में अहम किरदार अदा किया। जी, और कुर्बानी भी दे दी, अपनी जान की कुर्बानी दी मुल्क के लिए। वो जो है ना कुर्बानी भी दे दिए, सब कुछ छोड़ छुड़ा के वो आ गए थे वालदा के इंतकाल के बाद अपने। और लेकिन वो जल्दी जो है ना, वो उनको जो है ना यहाँ से रुखसत हो जाना पड़ा। लेकिन वाट एवर टाइम ही स्पेंड, बहुत जो करे उन्होंने, लेकिन उसमें उनके जो कारनामे हैं वो एक नई सिमत में जो है ना हिंदुस्तान को भेजने की कोशिश कर रहे थे।
لہٰذا ان کو جو ہے نا ہٹا دیا گیا ہے۔ بالکل بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے، ان کی حکومت بار بار یہ اعلان کرتی ہے کہ ون نیشن ون الیکشن، یعنی ہر چیز میں ون نیشن ون الیکشن، ون نیشن ون پینشن، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، لیکن اس کی باتوں میں اور کاموں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، تضاد پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال شرد پوار NCP کے لیڈر ہیں اور ہندوستان کے بہت بزرگ لیڈروں میں ان کا یعنی بہت زیادہ بزرگ لیڈر کی حیثیت سے وہ شہرت رکھتے ہیں، اور انہوں نے آپ کو بتا دوں جس انداز میں مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ماضی میں، اس مرتبہ بھی کہا ہے کہ مودی حکومت بہت بڑے دعوے کرتی ہے ون نیشن ون الیکشن کی، اور شرم کی بات یہ ہے کہ وہ 4 ریاستوں کے انتخابات ایک ساتھ نہیں کرا سکتی۔ تو اس لیے کہہ رہے تھے وہ کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کشمیر کے اور جھارکھنڈ وغیرہ کے انتخابات کا، لیکن مہاراشٹر کے انتخابات ابھی تک اس کی تاریخ نہیں دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو حکومت 4 ریاستوں کے انتخابات ایک ساتھ نہیں کروا سکتی، وہ کیا کروائے گی سارے ملک کے ایک الیکشن ایک ساتھ۔ یس صاحب، آپ دیکھیے کتنے ہارڈلی 90 سیٹس ہیں جموں کشمیر کے، جی ہاں، اس کو 3 فیسز میں کیا جا رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، بتائیے اور کیا ضرورت ہے، بتائیے جی 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 3 فیسز میں کرنے کی کیا وجوہات ہے؟ میرے سمجھ سے باہر ہے جانا۔ ایک اسٹیٹ کے الیکشن آپ کر رہے ہیں، شاید ہریانہ کے بھی ساتھ ساتھ ہے، لیکن آپ 3 فیسز میں کرا رہے ہیں چھوٹی سی اسٹیٹ کے۔ کتنے 90 سیٹس ہوں گے RD اسمبلی کے۔ اور آپ دیکھیں گے انتخابات کا جو نتائج آئیں گے اس کے بعد کہا جائے گا کہ بی جے پی کا چیف منسٹر پہلی مرتبہ وہاں پر عہدے پر فائز ہوگا، اور آج جس طرح ہم نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے ہندوستان میں کشمیر کو مکمل طور پر ملا لیا ہے، اسی طرح آج ہندوستان کے اہم یعنی سر کا تاج کہا جاتا ہے کشمیر کو، وہاں بی جے پی کی حکومت آ گئی ہے، اس طرح کہا جائے گا، کیونکہ کشمیری اب اس بات کا یعنی شکایت کرنے لگے ہیں، شکوہ کرنے لگے ہیں کہ وہاں جو اسمبلی حلقے ہیں اس کی جو حد بندی کی گئی ہے وہ بالکل ایک مجرمانہ سازش کے تحت، منصوبوں کے تحت کی گئی ہیں۔ بالکل ریاض صاحب، وہ بھی سپریم کورٹ کے پریشر کے بعد اعلان ہوا ہے۔ جی ہاں، انہوں کنٹینیو 10 سال سے پرولونگ کرتے گئے، حالانکہ آرٹیکل 370 ختم ہو کے زمانہ الیکشن کیوں نہیں کیا گیا؟ سپریم کورٹ کی ہدایت پہ مسلسل پریشر ڈالنے پہ اب اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہاں پہ ہار جائیں گے لوگ۔ ویسے بھی ناظرین، ہم تو بات کر رہے تھے ہمارے کشمیر کے انتخابات کی، شرد پوار کی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اگر اب انتخابات ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مہاراشٹر میں بی جے پی کو اور جو شنڈے گروپ ہے اس کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں جو عوام ہے ادھو ٹھاکرے اور کی جو شیو سینا ہے وہ، اور NCP شرد پوار کی NCP اور کانگریس کے اتحاد کے حق میں بتائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک ریاست تلنگانہ کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ریونت ریڈی جس انداز میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے KCR جیسے ایک بہت بڑے لیڈر کو جنہوں نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا، انہیں شکست فاش دی اور حکومت بنائی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اسی وقت انہوں نے کہا کہ 7 لاکھ کروڑ روپے کا قرض ریاست پر عائد ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ جس وقت ہماری نئی ریاست یعنی علیحدہ ریاست تشکیل پائی تھی تلنگانہ اور آندھرا پردیش، اس وقت تلنگانہ پر 75 کروڑ یعنی 75، آج جو 7 لاکھ ہے 75,557 کروڑ کا قرض تھا، اور وہ بڑھتے ہوئے KCR کی پوری حکومت یعنی 2 میعادوں کے دوران 7 لاکھ کروڑ روپے کا قرض ہو گیا ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اس قرض کے جال سے نکل جائیں گے۔ بالکل، انہیں انٹرسٹ بڑھتے بڑھتے کافی ڈوب چکی ہے ریاست، قرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جا کے جو ہے نا ادر کنٹریز میں انویسٹرز کو تلاش کر کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کو جو ہے نا باہر نکالا جا سکے۔ جی جی، بہت ہی مقروض ہو چکی ہے ہماری ریاست جو ہے نا، جو کچھ بھی ہوا نہیں ہوا، کیا کیا وہ اسکینڈلس ہو تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن 10 سال کے دوران میں مقروض ہو کے بالکل بہت برا حال ہو چکا ہے اسٹیٹ کا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ریونت ریڈی کا یہ کہنا ہے کہ 76,000 کروڑ کی بیرونی سرمایہ کاری، یعنی جنوری سے لے کر آج کی تاریخ تک ریونت ریڈی نے جو بھی بیرونی دورے کیے، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے ڈیوس کے ہو، چاہے لندن کے ہو، سنگاپور جنوبی کوریا کے ہو، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے 76,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو راغب کیا ہے تلنگانہ میں۔ بہت گریٹ بات ہے ریاض صاحب، یہ کرنا بہت، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اتنی کم عمر میں اتنے بڑے انویسٹرز کو لا کے آپ جو ہے نا پہ انویسٹ کرا، انہیں قائل کرانا، یہ بہت بڑی صلاحیت کیلیبر کی بات ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا ریاض صاحب۔ یہ جی جی بالکل بڑی بات ہے کہ ایز اے بینگ اے ینگ CM کے جا کے ان کو انوائٹ کرنا یہ، اور پھر راضی کرنا، ان کو ترغیب دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔
بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص بہت دولت مند ہے، سب سے زیادہ دولت مند ہے۔ اڈانی کی بات کی جاتی ہے، امبانی کی بات کی جاتی ہے، عظیم پریم جی کی بات کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہندوستان میں مختلف جو صنعت کار ہیں ان کی بات کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل لیول پر زکربرگ کا ذکر کیا جاتا ہے یا اور دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے صنعت کاروں کا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ دولت مند ہیں، ان کی ارب پتی ہیں وغیرہ۔ لیکن دولت مند صرف انسان ہی نہیں، دولت مند اور امیر ترین جو ہوتے ہیں وہ کتے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج آپ کو اٹلی کے ایک کتے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جس کی دولت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ 3,356 کروڑ روپے کا مالک ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتا جو 3,356 کروڑ روپے کا مالک ہے، اس کا نام ہے، یہ جرمن شیپرڈ ڈاگ ہے اور اس کا نام ہے گنتھر ففتھ۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ گنتھر ففتھ کو یہ جو جائیداد ملی ہے، یہ جو دولت ملی ہے، وراثت میں ملی ہے اپنے پردادا گنتر سیکنڈ سے۔ جی ہاں بالکل، یہ ایک انوکھی بات ہے ریاض صاحب جی کہ مطلب ہے کہ کتے کے جو ہے نا ورثے میں اتنی بڑی دولت آئی جی ہے۔ جی اور اگر آپ انسان سے کمپیئر کریں تو انسان کا مصرف دولت کا کیا ہوتا ہے آپ کو تو معلوم ہے، جی جو ہاں جی اتنے بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یہ لوگ کس انسانیت کے لیے کیا کام کرتے ہیں، کر جی رہے جی ہیں، جی جی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اگر آپ کمپیریزن کریں گے اس کا جو ہے نا، ٹھیک ہے وہ تو انسان کے تھرو دولت اس کو شفٹ ہوئی ہے جو، لیکن انسان کے پاس اتنی دولت ہونے کے بعد انسان کتنے بھلائی کے کام کر رہا ہے، کس کی مدد کر رہا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے اس کے لیے۔ بالکل۔ اور دیکھیے آپ، یہ انسانیت کی جب آپ بات کی، جی انسانوں کی بات کی، تو آپ کو بتا دوں کہ اس کتے کو آج کی جائیداد میں یا املاک میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ایک انسان کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ کیرلٹا لیبرسٹن بول کر ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا، انہوں نے، ان کا بیٹے کی موت ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے کتا پالا یعنی پیٹ ڈاگ، اور جب وہ مر رہی تھی تو ان کے پاس $80 ملین کی جائیداد تھی اور کوئی وارث نہیں تھا۔ تب انہوں نے اپنی سہیلی کے بیٹے میریزیو میان کو کہا کہ اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ وہ آپ میرے پیٹ ڈاگ کی یعنی حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ تو انہوں نے یہ $80 ملین ان کے حوالے کر دیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شخص تھا میریزیو میان، وہ ابھی ہے، انہوں نے اسے انویسٹ کیا، انویسٹ کر کے اب $400 ملین ہو گئی ہے وہ دولت۔ جی ہاں بالکل، جمع ہوتے ہوتے جو ہے نا 320 ملین ڈالر سے، ملٹیپل ہو گئی جی خود جی، بخود جو ہے نا۔ 1992 کا واقعہ ہے یہ، ہاں، جب انہوں نے یہ دولت کتے کے نام کی تھی۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا، بہت ہی ایک اچھی سی نیوز ہے بالکل جو ہے نا، ایک دم سے جو ہے نا۔ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ جی جی اپنے ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں اچھے، کیونکہ سیاسی خبریں ہوتی ہیں، تشدد کی خبریں بھی ہوتی ہیں، کبھی اس طرح کی بھی خبریں سنائے جہاں پر یہ بتایا جائے کہ انسان بھی کس طرح امانت میں خیانت نہیں کرتا بلکہ امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ بالکل، یہ بہت بڑی اچھی بیسٹ ایگزامپل ہے، اگر آپ دیکھیں اس کی تو آپ کے لیے بہت ایک انوکھی، ایک بالکل دلچسپ اسٹوری ہے اگر آپ دیکھیں تو جناب۔ اور آپ دیکھیے، یہ تو انسان اور کتے کے درمیان جو بھروسے کا ہے، بھروسے کی بات ہے، اس کی کہانی ہے۔ لیکن ہماری ریاست تلنگانہ کے سدی پیٹ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک بھائی نے قرض نہ دینے پر، 20,000 روپے قرض ادا نہ کرنے پر اپنی بھائی اور بھاوج کو چورستے پر باندھ دیا۔ جی ہاں، بہت ہی انسانیت سوز واقعات ہے جو پیسے کے لیے یہ لوگ نہ رشتہ اس میں کچھ حائل ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی انسانیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو ہے نا۔ جی بالکل۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔